बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू जायदाद के हवाले से है, प्रॉपर्टी के हवाले से है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या कोई आपकी ट्रांजैक्शन होती है या किसी शक्ल से भी कोई ट्रांजैक्शन कानूनी तौर पे होती है, उसको रजिस्टर कराना रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास एक कानून मौजूद है जिससे आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया जाता है और इस तरह से आपके राइट ऑफ इंटरेस्ट जो उस प्रॉपर्टी में होता है वो सेफ गार्ड हो जाता है। लिहाजा आज मैंने सोचा कि हमारे मुल्क में हर तरफ दीवानी मुकदमात में बहुत सारी मसाइल हैं, प्रॉपर्टी के केसेस हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और सही कागज़ ना होने की सूरत में और सही रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में उसको कितना नुकसान होता है। तो लिहाजा मैंने आज सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊं जो प्रॉपर्टी के हवाले से आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब भी आप ज़िंदगी में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें या बेचें तो उसके अंदर ये कवानीन जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का है, इसका अमल दरामद बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसके ऊपर हमारी बड़ी अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कई फ़ैसले भी दिए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कानून भी बताऊँ और कुछ मिसालें भी बताऊँ जिसमें इन प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या कहा गया और उसको किस अंदाज से देखते हैं। लिहाजा सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से तो बातें बताऊँगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन अब आज मैं ये बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन उन डॉक्यूमेंट्स की किस तरह से होती है, क्या कानून कहता है। लिहाजा मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशनेबल डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि जिनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, ज़रूरी है और आपने उसको कराना है। अगर आप नहीं कराएंगे तो अदालतों में या बाहर जो आपकी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी वगैरह में अदारे काम करते हैं या उनके मामलात होते हैं उसमें उसको तस्लीम नहीं किया जाता। लिहाजा मैं सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशनेबल यानी जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना चाहिए उसके मुतालिक बताता हूँ। वो सेक्शन 17 के अंदर दिया गया है और उसमें कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ उसको और आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स और विच रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी, यानी वो डॉक्यूमेंट जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वो क्या कहते हैं, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी रजिस्टर्ड। जो डॉक्यूमेंट्स का जिक्र नीचे कर रहे हैं वो उनको हर हाल में आपको मस्ट शुड यानी हर लाजमी है कि आप उसको रजिस्टर कराएं। इफ़ द प्रॉपर्टी टू विच दे रिलेट इज सिचुएटेड इन ए डिस्ट्रिक्ट इन विच एंड इफ दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑन और आफ्टर द डेट ऑन विच एक्ट नंबर 16 of 1864 or the Registration Act 1866 or the Registration Act 1871 or the Registration Act 1877 or this act came or comes into force namely। यानी पिछले जो 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट से पहले के जो रजिस्ट्रेशन एक्ट्स थे उनको इसमें शामिल किया गया है और उसको बताया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स नीचे दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये हर हाल में, छूट का मतलब होता है लाजमी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि आप उसको रजिस्टर ना कराएं। सबसे पहले ए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो आप किसी को गिफ्ट देते हैं उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की यानी जायदाद की, उसका गिफ्ट को रजिस्टर करना ज़रूरी है। बी में कहते हैं अदर नॉन टेस्टिमेंट इंस्ट्रूमेंट्स which purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present, in future, any right, title or interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees and upwards, to or in immovable property। मुराद ये है कि वो डॉक्यूमेंट जिसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा होगी, यानी 101 रुपये हो, वो डॉक्यूमेंट आपने प्रॉपर्टी का रजिस्टर कराना है। यानी अगर 100 रुपये से कम है तो आप रजिस्ट्रेशन ना कराएं, लेकिन अगर 100 रुपये से ज़्यादा है तो आप पे लाजिम है
کہ آپ اس ڈاکومنٹ کو رجسٹر کریں. ایکسپلینیشن دیتے ہیں اس کے آگے. ان دا کیس آف این اسائنمنٹ آف اے مارٹگیج دا کنسیڈریشن فار دا ڈیڈ آف اسائنمنٹ شیل بی ڈیم ٹو بی دا ویلیو فار رجسٹریشن. اب جس طرح ہم ڈاکومنٹس بناتے ہیں مارٹگیج کے, اس کے متعلق وہ کہتا ہے سی کے اندر نان ٹیسٹیمیٹری انسٹرومنٹس ادر دین دا ایکنالجمنٹ آف اے ریسیپٹ, یعنی جو ہم پیسے لیتے ہیں دیتے ہیں اس کی ایکنالجمنٹ ریسیپٹ کی بات کر رہا ہے, اور پیمنٹ میڈ ان رسپیکٹ آف اینی ٹرانزیکشن, یا کوئی اماؤنٹ پیسہ کسی ٹرانزیکشن کے حوالے سے دیا جاتا ہے, ٹو وچ این انسٹرومنٹ رجسٹرڈ انڈر کلاس اے, جس طرح میں نے کہا جس طرح کلاس اے میں گفٹ کے متعلق بات کی گئی ہے پراپرٹی کی, which acknowledge the receipt or payment of any consideration on account of the creation. میں نے کہا جس طرح وہ پیسے لین دین یا کس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے, ڈکلیریشن, اسائنمنٹ, لمیٹیشن اور ایکسٹینشن آف سچ رائٹ, ٹائٹل اور انٹرسٹ. اینڈ ڈی میں یہ کہتا ہے لیزز آف اموبل پراپرٹی فرام ایئر ٹو ایئر, جسے پٹا ہم بولتے ہیں کہ, اور وہ سال کے ساتھ پراپرٹی کا جو ہے اموبل پراپرٹی کا جو ہے وہ دیا جاتا ہے, اور فار اینی ٹرم, یعنی یا 12 مہینے کا یا اس سے زیادہ کوئی ٹرم ہو, ایکسیڈنگ 1 ایئر, یعنی ایک میں نے بتایا 12 مہینے کا ہو یا اس سے زیادہ ہو, اور ریزرونگ ایئرلی لینڈ, اور اس کو ریزرو کیا جاتا ہے 1 سال کے رینٹ کے اوپر. نان ٹیسٹامنٹری انسٹرومنٹ ٹرانسفرنگ اور اسائننگ اینی ڈگری اور آرڈر آف اے کورٹ اور اینی ایوارڈ when such degree or order or award purports or operates to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title or interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees and upwards to or in the above property. اگر کورٹ کی کوئی ڈگری ہے یا ایوارڈ ہے یا کوئی چیز اس کا اسائن کی گئی ہے یا کسی کا رائٹ ختم کیا گیا, فیوچر کے رائٹ دیے گئے, ان سب کے لیے وہیں آ جاتا ہے کہ اگر 100 روپے سے زیادہ ڈاکومنٹ کی ویلیو ہو تو اس کو آپ کو رجسٹریشن کرانا ہے. پرووائڈیڈ دیٹ دا پروونشل گورنمنٹ مے بائی آرڈر پبلش ان دا آفیشیل گزٹ ایگزمپٹ فرام دا آپریشن آف دس سب سیکشن اینی لیز ایگزیکیوٹیڈ ان اینی ڈسٹرکٹ اور پارٹ آف دا ڈسٹرکٹ, دا ٹرم گرانٹیڈ بائی وچ ڈو ناٹ ایکسیڈ 5 years اینڈ دا اینول رینٹ آبزروڈ بائی وچ ڈو ناٹ ایکسیڈ 50 rupees. یہ گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو ویو بھی کر سکتی ہے اور اس کو ایکسکلوڈ بھی کر سکتی ہے اور امپوز کر دیتی ہے, اور کچھ نئی اگر ترمیم ان کو چاہیے تو وہ بھی کر سکتی ہے. نمبر 2, نتھنگ ان کلاس بی اینڈ سی آف سیکشن 1, یعنی جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا بی اور سی کو لیا ہے اس میں, وہ کہتے ہیں اینی کمپوزیشن ڈیڈ, اور نمبر 2 اینی انسٹرومنٹ ریلیٹنگ ٹو شیئرس, جیسے کمپنی کے آپ کے پاس شیئرز ہوتے ہیں, ڈیبینچرز ہوتے ہیں, اس کے متعلق جوائنٹ اسٹاک ایکسچینج کے متعلق بتا رہے ہیں. کہتے ہیں اینی انسٹرومنٹ ریلیٹنگ ٹو شیئرز ان جوائنٹ اسٹاک کمپنی ناٹ ود اسٹینڈنگ دیٹ دا ایسٹس آف سچ کمپنی کنسسٹ ان ہول اور ان پارٹ آف اموبل پراپرٹی, اور اینی ڈیبینچر issued by any such company and not creating, declaring, assign, limiting or extinguish any right, title or interest to or in immovable property except in so far as it entitles the holder of the security afforded by registered instrument whereby the company has mortgaged, conveyed or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holders of such debentures. یہ بڑے واضح ہے, یہ جاب اسٹارٹ کمپنیز کے اندر جو کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہیں ان کی ڈیبینچرز ہو گئے, ان کے متعلق بات کر رہا ہے, تو اس چیزوں کو انہوں نے یہاں پر ڈسکس کیا. نمبر 4, اینی انڈورسمنٹ اپون اور ٹرانسفر آف اینی ڈیبینچر ایشوڈ بائی اینی سچ کمپنی. ایسا ہوتا ہے کہ جناب ایک آپ نے شیئر لیا ہے, ڈیبینچر اس کے ایشو ہوئے, اس کے بعد اگر اس کو کمپنی خرید و فروخت کر دیتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر رجسٹریشن کی جو سچویشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. اینی ڈاکومنٹ ناٹ اٹ سیلف کریٹنگ, ڈکلیئرنگ, اسائننگ, لمٹ اور ایکسٹنگوش اینی رائٹ, ٹائٹل اور انٹرسٹ ان دا ویلیو آف 100 rupees اینڈ upwards to an immovable property, but merely creating a right to obtain another document which will
when executed, created, declare, assign, limit or extinguish any such right, title or interest. یعنی کوئی ٹرانزیکشن اگر آپ کرتے ہیں اور وہ ٹرانزیکشن 100 روپے سے زیادہ ہے اور وہ ان بٹوین دا پارٹیز ہوتی ہے اور وہ اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہم نے بنایا ہے اس کے اندر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ فار فیوچر ہیں کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کو کیسے فالو کیا جائے گا, کیسے اس کی پارٹ پیمنٹس کی جائیں گی, کیسے اس کے سودے کو کمپلیٹ کیا جائے گا, اس کے لیے ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے. اس کا یہاں ذکر ہے. جس طرح ایگریمنٹ ٹو سیل ہے, سیل ایگریمنٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں, معاہدہ ہوتا ہے کسی پراپرٹی کے خریدنے بیچنے کا. اس سلسلے میں اس میں بات بتائی گئی ہے کہ وہ 100 روپے سے اگر زیادہ ہو تو اینی گرانٹ آف ایمل پراپرٹی بائی دا گورنمنٹ, یا کوئی گورنمنٹ پراپرٹی کسی کو گرانٹ کرتی ہے, الاٹ کرتی ہے, اس کے متعلق بات ہو رہی ہے. اینی انسٹرومنٹ آف پارٹیشن میڈ بائی دا ریونیو آفیسر, اور اگر کوئی ریونیو آفیسر جو اتھارٹی ہوتا ہے گا ریونیو پراپرٹیز کا, اس کے حوالے سے اگر وہ کوئی پارٹیشن کرتا ہے اس کے اندر بھی وہ صورتحال دوسری ہوگی. اینی آرڈر گرانٹنگ اے لون اور انسٹرومنٹ آف collateral security granted under the Land Improvement Loan Act 1883, or any order granting a loan under the Agriculture Act 1958, the Agriculture Development Bank Ordinance 1961, or under any other law for the time being in force relating to the advancement of loans for agriculture purpose, or any instrument under which a loan is granted by a cooperative society for any such purpose, or any instrument made for securing the payment of a loan so granted, or پھر آگے کہتے ہیں any endorsement on a mortgage deed acknowledging the payment of the whole or any of the mortgage money and any other receipt for payment of money due under mortgage, any certificate of sale granted to the purchaser of any property sold by public auction by a civil or revenue officer, or any part of a lease where the lease corresponding thereto has itself been registered. آگے اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں. A document purporting or operating to effect a contract for the sale of immovable property shall not be deemed to require or ever to have required registration by reason only of the fact that such document contains a recital of the payment of any earnest money or of the whole or any part of the purchase money. جیسے میں پہلے بھی آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں جس طرح آپ ایگریمنٹ ٹو سیل وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ اس میں ایک معاہدہ اس طرح کرتے ہیں جس کے اندر آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل کرتے ہیں تاکہ جو پراپرٹی کی رجسٹریشن ہے اور جو اس کی کنڈیشنز ہیں, تو جس طرح رائٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے, ٹائٹل کو منتقل کرنا ہے, اس کے جب ڈاکومنٹ رجسٹر ہوگا تو تبھی وہ ڈاکومنٹ انٹائٹلمنٹ ہوگا. ادروائز وہ ایگریمنٹ ٹو سیل بیس پہ معاہدہ تو ایگزسٹ کرتا ہے لیکن وہ ٹائٹل نہیں آپ کو دے سکتا جب تک اس کا ایگزیکیوشن نہ ہو اور سیل ڈیڈ رجسٹر نہ ہو اکارڈنگ ٹو دا لا. وہ آپ اس کو ٹائٹل کنوے نہیں کہہ سکتے. اس کے آگے تھرڈ میں کہتا ہے کہ اتھارٹیز ٹو اڈاپٹ اے سن ایگزیکیوٹیڈ آفٹر دا فرسٹ ڈے آف جنوری 1872 اینڈ ناٹ کنفرمڈ بائی ول شیل آلسو بی رجسٹرڈ. بڑا سمپل سی بات ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ ان چیزوں کو اسی زمرے کے اندر, جب میں بات کرتا ہوں تو سپیریئر کورٹس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے فیصلے آ چکے ہیں, لہٰذا میں اس کو بھی ٹچ نہیں کرتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں کس طرح سے اور کیسے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ میں آپ کو گفٹ کے حوالے سے بتاتا ہوں, کیونکہ اس میں ساری چیزیں آج کل کے دور میں جو عموماً ہمارے پراپرٹیز وغیرہ گفٹ کے ذریعے فیملی کے اندر دی جاتی ہیں اس کی صورتحال میں بتاتا ہوں. اس کے اندر سیکشن 17(1) گفٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے. اے انسٹرومنٹ اے ڈاکومنٹ, یعنی وہ ڈاکومنٹ جو کہ گفٹ کی شکل ہوتا ہے یا وہ انسٹرومنٹ ڈز ناٹ کنفر اینی انسائنڈ اینٹری ان این اکاؤنٹ بک
entry of formal deed of gift in an account book is a document and is invalid if not registered. अगर आपने कोई गिफ्ट डीड बनाई और आपने उसको रजिस्टर नहीं कराया तो उसके लिए ये अदालतें कहती हैं कि वो इनवैलिड होगी, यानी उसकी कोई अहमियत नहीं होगी. ए डॉक्यूमेंट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड अनटिल इट इज़ साइंड. कोई डॉक्यूमेंट भी एग्जीक्यूटेबल नहीं कहलाएगा जब तक कि वो साइन ना हो. एंड अनलेस ए डॉक्यूमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, और अगर एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड हो गया, इट इज़ नॉट लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी, और वो स्टैम्प ड्यूटी के यानी उसकी जो वैल्यूएशन वगैरह स्टैम्प ड्यूटी के हवाले से रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत दी जाती है, वो इज़ नॉट रजिस्ट्रेबल. तो वो अगर रजिस्ट्रेबल नहीं है तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं. लेकिन आपको वो डॉक्यूमेंट जो गिफ्ट डीड के हिसाब से होगा वो रजिस्टर कराना. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट. बिफोर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 नो राइटिंग वॉज नेसेसरी. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के आने से पहले कोई डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं थी. बट इफ़ ए गिफ्ट वॉज अफेक्टेड बाय राइटिंग, और अगर गिफ्ट राइटिंग के ज़रिए दी जा रही है तो राइटिंग रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, और वो डॉक्यूमेंट वो राइटिंग को रजिस्टर कराना ज़रूरी है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट. An instrument of gift immovable property requires registration under this act, whatever be the value of the property. कोई भी वैल्यू है उसकी प्रॉपर्टी की, उसके मद्देनज़र रख के आपने गिफ्ट डीड रजिस्टर करानी है. उसमें कोई यानी 100 रुपये का भी मसला ख़त्म हो गया और गिफ्ट डीड को आपको रजिस्टर कराना है. आगे कहते हैं इफ़ एन एग्रीमेंट इन राइटिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ जॉइंट. अब इसके अंदर मुस्लिम्स हैं और हिंदू हैं, ये ज़रा इंडियन क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले की हैं तो उस वक्त का ये एक राय थी. मैं आता हूँ हिब्बा बिल एवज, यानी जो गिफ्ट है वो पैसों के हवाले से उसको दिया जा रहा है एज ए डिस्टिंग्विश फ्रॉम हिब्बा. यानी हिब्बा जो होता है जिसे गिफ्ट कहते हैं, डिक्लेरेशन ओरल गिफ्ट कहते हैं. हिब्बा इस्लामिक वर्ड है और इस्लाम के अंदर बात है, उसके लिए कहते हैं हिब्बा और सिंपल गिफ्ट इज़ अ गिफ्ट फॉर ए कंसिडरेशन. यानी जो गिफ्ट आप दे रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जब वो दूसरे को दे रहा है और उसके अंदर वो कंसिडरेशन रखता है यानी उसकी वैल्यू रखता है. इट हैज़ बीन हेल्ड बाय मैनी दैट हिब्बा बिल एवज इज़ ए सेल. यानी हिब्बा बिल एवज को उन्होंने सेल का नाम दिया है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अब जिस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 कहता है, उसके तहत हिब्बा बिल अवज़ का जो डॉक्यूमेंट है वो सेल का डॉक्यूमेंट कहलाएगा क्योंकि उसमें कंसिडरेशन का जिक्र किया गया. द ट्रांजेक्शन मस्ट बी इफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, और ट्रांजेक्शन को इफेक्ट करेंगे आप बाय वर्च्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन. यानी किसी जगह से भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं, आप आगे तक कहता है इफ़ इट इज़ ऑफ वैल्यू लेस दैन ₹100, यानी अगर 100 रुपये से भी कम है फिर भी आपको गिफ्ट आपको रजिस्टर करानी है. आगे कहते हैं कि जनाब अनरजिस्टर्ड डीड ऑफ गिफ्ट कंफर्म बाय द डोनेटिव वेयर अ डीड गिफ्ट इज नॉट रजिस्टर्ड एंड इज देयरफॉर इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 49. It does not become admissible because it is recited in confirmed by the donor will. अब इस तरह से जिस तरह से भी आप इसको अगर देखेंगे तो आपके पास सूरत हाल ये पैदा होगी कि गिफ्ट डीड की जो भी कंडीशंस हों, चाहे वो हिब्बा हो चाहे हिब्बा बिल अवस हो, उसके अंदर उन्होंने एक बाउंड्री दे दी है, और चाहे वो 100 रुपये से कम हो आपको वो प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी है. अब यहाँ पर कहते हैं कि मेमोरेंडम पास्ट गिफ्ट्स का भी होता है, मॉर्गेज डेट्स भी होते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं जिसमें कंसिडरेशन का जिक्र आता है. अब यहाँ पर गिफ्ट अंडर द इस्लामिक लॉ, इस्लाम के अंदर गिफ्ट के क्या सूरत हाल बनती है और किस तरह से. सेक्शन 122 एंड 123 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882.
ابھی ہم بات کر رہے ہیں رجسٹریشن ایکٹ کی، لیکن گفٹ ڈیڈ کا جو ایک موضوع آیا ہے ہمارے سامنے، اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے اندر سیکشن 122 اور 123 کیا کہتے ہیں؟ ڈو ناٹ افیکٹ اینی رول آف اسلامک لا، یعنی وہ یہ دونوں سیکشن اسلامک لا کو کنگن نہیں لگاتے، اس کے جو اسلامک لا کے ہماری ڈیوائن تھیوری ہے اس کے اوپر ان کے مختلف نہیں ہوتا، اور وہ ویری کلیئر ہے. دا اسینشیل آف اے گفٹ انڈر دا اسلامک لا آر. اب اسلامک قانون کے تحت، اسلامک لاز کے تحت گفٹ ڈیڈ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 ڈکلیریشن آف گفٹ بائی دا ڈونر. ڈونر وہ ہوتا ہے جو دیتا ہے، جس کے نام پہ پراپرٹی ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے. کیا ڈکلیئر کرتا ہے؟ کہ پراپرٹی جو ہے وہ میں ڈونی کو، یعنی جس کو وہ دے رہا ہوتا ہے اس کو ڈونی بولتے ہیں. ایکسیپٹنس بائی دا ڈونی، اور اس کے اندر دوسری جو کنڈیشن آئے گی، پہلے تو کنڈیشن یہ ہو کہ ڈونر اس کو گفٹ کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ جو ڈونی ہے یعنی جس کو دے رہا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور تیسری کنڈیشن یہ ہے اس کی ڈیلیوری آف اے گفٹ بائی دا ڈونر اور ڈیلیوری آف پوزیشن آف دا پراپرٹی ٹو دا ڈونی. اور وہ پراپرٹی جو ڈونر نے ڈونی کو دی ہے، ڈونی نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کا پوزیشن پراپرٹی کا وہ ڈونی کو دیا جاتا ہے. اے گفٹ انڈر دیٹ لا از کمپلیٹ. اس طرح سے اسلامک لا کے اندر یہ تین چیزیں جس جگہ موجود ہوں گی وہ گفٹ کو کمپلیٹ کر دیتی ہیں، افیکٹ کہ یہ گفٹ کمپلیٹ ہوگی. اف دا ابو فارمیلٹیز آر کمپلائڈ ود اینڈ نو رائٹنگ از ریکوائرڈ. اگر وہ کر دیتا ہے تو پھر رائٹنگ اسلامک لا کے تحت ضرورت نہیں ہے. اف دا ابو فارمیلٹیز آر کمپلیٹڈ and where a Muslim makes a gift of immovable property which is valid according to Islamic law, the gift is more than less valid because the donor has executed deed of gift purporting to convey the property to the donee, which owing to want of registration is not admissible in evidence under section 494 of the Act. But when a Muslim executed a deed on stamp paper of rupees 1.8 stating that she had already orally gifted in formal merely to silence, she was executing the gift deed, it was held that the deed required registration. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ تینوں ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کر دی اسلامک لا کے تحت، اس کے باوجود یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پر تو رائٹنگ کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ زبانی اس کو اورل اسی لیے کہا جاتا تھا، لیکن قانون کے اندر یہ کہا گیا ہے سیکشن 49 کے اندر کہ یہ ڈاکومنٹ کو آپ کو رجسٹر کرانا چاہیے اور ضروری ہے، یہ ریکارڈ اس کی ریکوائرمنٹ. اب نان رجسٹریشن آف گفٹ ڈاکومنٹس کی کیا پوزیشن ہے وہ میں بتاتا ہوں. گفٹ بینگ میٹر بٹوین ڈونر اینڈ ڈونی. یہ بات تو طے ہو گئی کہ ڈونر دینے والا اور ڈونی کے درمیان میں یہ گفٹ ڈیڈ کا مسئلہ ہے. آن their offer and acceptance could not be set aside for want of registration. یہ بات حقیقت ہے، اور اس کے اوپر آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے کہ یہ دینے والے نے دیا اور لینے والے نے لیا دیا. آگے کہتے ہیں however without registration of gift document transaction might be intended to defeat third party interest. therefore اگر مثال کے طور پہ یہ ڈاکومنٹ نہیں ہے اور کوئی تسلیم نہیں کرتا کہ یہ گفٹ دی دیا ہے، تو تھرڈ پارٹی انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کو روکنے کے لیے اٹ ہیڈ ٹو بی ایڈجرڈ ان کانٹیکسٹ آف رائٹ آف اے سچ پارٹی سو دیٹ ہی مائٹ ناٹ بی ٹوٹلی پریکلوڈ فرام سیلنگ اے ویلٹی. اب بعض دفعہ اس کے اندر لوگ غلط بات بھی کر دیتے ہیں کہ جی گفٹ دیا تھا ہمیں، فلاں نے دیا تھا فلاں ایسا. اگر ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہے تو اس سے اس کی پوزیشن کلیئر ہو جائے گی، ادروائز اس کی اہمیت بہت کم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے یہاں معاملات اور مقدمات اسی بنیاد پہ لڑے ہیں. اب ٹرانسفرز ڈکلیریشن اینڈ ریلیزز. سیکشن 17(1) بی کے اندر یہ کہتے ہیں، وہ ایک کو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیے، نان ٹیسٹیمونی ڈاکومنٹ. A document which is plainly intended to be operative immediately is non-testimony.
A question whether an instrument is testimony or non-testimony is a fact depending on the construction of the particular instrument. The fact that is described as a will does not make any difference. यानी अगर आपने गिफ्ट दी है या विल दी है और उसके टेस्टिमनी की जो कंडीशंस हैं, यानी जो उसके अंदर कहा गया है, जो उसके अंदर बताया गया है, उसके ऊपर बड़ा इम्पोर्टेंट मामलात होते हैं. इसी तरह से आगे हम चलते हैं तो एक डिक्लेरेशन कहलाता है और उसमें कहा जाता है कि वेयर रेसिटेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर ए रिकॉर्ड ऑफ ए पास्ट ट्रांजेक्शन. जब डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का बनता है तो उस दिन से पहले की जो फैक्ट्स है, ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे आई, फिर इसके प्रॉपर्टी किसके नाम पे गई, फिर इसके, उसको हम रेसिटल बोलते हैं. उसके अंदर उसकी डिटेल हिस्ट्री होती है जिससे वो डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचता है. एट द आउटसाइड ऑफ एन एडमिशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ फेयर such debts are not a declaration such as is completed under section 71B. A mere statement of an existing fact is a judicial document which have no effect upon the legal relation of the parties and not can be considered to be a declaration of their. अगर पिछले की आपने इसमें स्टेट नहीं दी, उसके बाद कहा जाता है कि उसकी जो लीगल सिचुएशन है ट्रांजेक्शन्स की और बिटवीन द पार्टी वो ख़त्म नहीं हो सकती और उसको डिनाई नहीं किया जाता. इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो एक वर्ड आता है इन फ्यूचर. द वर्ड इन फ्यूचर हैव रेफरेंस टू द स्टेट्स इन रिमाइंडर और इन रिवर्जन और टू स्टेट्स अदरवाइज डेफर्ड इन एंजॉयमेंट एंड एग्रीमेंट बाय ए और बी पे टू बी लाइक दिस. इसमें फिर आ जाते हैं क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, अगर माजी के अंदर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या कोई ट्रांजेक्शन हैं या कोई डील हुई है उसको जो कि इन प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के अंदर लाएंगे, लिहाजा वो उसके हवाले से उस तरह देखा जाएगा. ये काफ़ी लंबी तफसील है, ये मुख्तसर से वक्त के अंदर इसको पूरा कवर करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूँ जिससे आपके जहन में अभी मेन जो चीज़ आनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप समझ लीजिए. अब मॉर्गेज आप कराते हैं, बैंक में भी मॉर्गेज होता है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के अंदर भी आप जाके मॉर्गेज कराते हैं. उसके लिए क्या कहता है, अ मॉर्गेज डिड नॉट रिक्वायर्ड इज टू बी इन राइटिंग until the passing of the Transfer of Property Act 1882. Section 58 of that act provides, यानी ट्रांसफर प्रॉपर्टी 88 का जो सेक्शन 58 है वो क्या देता है, that where the principal sum secured is ₹100 or upward, यानी जो मॉर्गेज के अंदर आपने लोन लिया है उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में वो 100 से ज़्यादा हो. A mortgage other than the mortgage but deposit of title deed, तो वो टाइटल डीड को डिपॉजिट करता है. कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय रजिस्टर्ड स्टूडेंट. बड़ी सिंपल सी बात है कि जो रकम आप लेते हैं 100 रुपये से कम और ज़्यादा, उसकी जो लाइबिलिटी है वो टाइटल ट्रांसफ़र से नहीं होती. वो मॉर्गेज का माने कि आपने उसको गिरवी रखवाया, उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है. अगर आपने मॉर्गेज डीड रजिस्टर नहीं करवाई तो इसका मतलब है कि आपने उसको कन्वे कर दिया. अब कन्वे ऑफ टाइटल अगर हो जाता है और मॉर्गेज दोनों में बड़ा फ़र्क है. लिहाजा अगर आपने मॉर्गेज किया है, बैंक के पास के कोई चीज़ पैसा लिया है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन इफेक्ट होनी ज़रूरी है. और इंस्ट्रूमेंट साइन बाय द मॉर्गेजर एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेस. 2 गवाहों की ज़रूरत है. जिसने पैसे दिए बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आएगा या कोई भी आदमी जिसने आपको दिया, और एक आपके दस्तखत होंगे. वेदर प्रिंसिपल सम सिक्योर्ड इज ₹100, अ मॉर्गेज कैन बी अफेक्टेड आइदर बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइन अटेस्टेड अफोरसेड एक्सेप्ट इन ए केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज बाय डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी. सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट सेक्शन 59 इज टू बी रीड एज सप्लीमेंट्री टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट. और 59 सेक्शन को उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत उसको साथ पढ़ा जाए. मॉर्गेज बाय कंडीशनल काउंटरपेज डॉक्यूमेंट्स, वन फॉर सेल एंड अदर ऑफ एन एग्रीमेंट और टू रिकन्वे कैन नॉट एविडेंस ट्रांजेक्शन ऑफ मॉर्गेज. कोर्ट हैज़ टू फाइंड आउट फ्रॉम इंटेंशन ऑफ पार्टीज वेदर सच डॉक्यूमेंट इज ए ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और ट्रांजेक्शन ऑफ मॉर्गेज. जो बात मैं पहले आपसे अर्ज कर रहा था कि ये चीज़ कोर्ट तय करती है कि ये कि सेल ट्रांजेक्शन है या मॉर्गेज ट्रांजेक्शन है.
تو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈفرینٹ ہوں گی, ان کا ماڈرن آپریٹائز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. لہذا اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہے تو یہ سارے ابہام ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا کلیئر ورژن آ جاتا ہے کہ کتنے کی آپ نے پراپرٹی آپ نے مورگیج کی ہے, اگینسٹ ہاؤ مینی, کتنے رقم کے خلاف. تو لہٰذا اس کا رجسٹر ہونا بہت اہم ہے مورگیج پراپرٹی کا. ویدر ٹرانزیکشن اماؤنٹس ٹو بی اے مورگیج بائی کنڈیشن سیل اور ٹو سیل ود اے رائٹ آف ری پرچیز. اب یہ مورگیج کی ایک دوسری شکل آئی ہے. دا کوشچن ویدر ٹو ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹیڈ بٹوین دا سیم پارٹی. اب دو ڈاکومنٹ سیم پارٹیز کے درمیان میں ایگزیکیوٹ ہوئے, amount to a mortgage by a conditional sale or to a sale with the right of repurchase is one of the great importance. In connection with the question of registration, these documents are of frequent occurrence in Pakistan. The question raised by them has usually been defined to be whether the two documents evidence a single transaction of mortgage by conditional sale or whether the second document evidence an agreement to recovery separable from the first sale deed, and the answer depends upon the intention of the parties and expressed in the mortgage of such document themselves in the light of the. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو وہ ڈاکومنٹ آپ مورگیج کا آپ اس کو رجسٹر کرائیں. اگر آپ اس کو اور مزید دیکھیں گے تو اس کے اندر مرجر بھی آتا ہے, انسٹرومنٹ آف پارٹیشن بھی آتا ہے, پارٹنرشپ ایگریمنٹ بھی آتے ہیں, اس کے اندر ریلیزز بھی آتی ہیں, پھر اس کے بعد پرپورٹ ٹو اسٹینگوش دا مورگیج آتی ہے, ریڈمپشن ڈیڈ آتی ہے, ٹرانسفر آف مورگیج آتی ہے, اور فیملی ارینجمنٹس وغیرہ بھی آتی ہیں, جس طرح کا پارٹیشن سوٹ وغیرہ داخل کرتے ہیں, کمپرومائزز بھی ہوتی ہیں, پارٹیشن آف ایسٹ پراپرٹیز بھی آتی ہیں. اب ریسیپٹ آف کنسیڈریشن سیکشن 17, یعنی سارا رول جو ہے رجسٹریشن ایڈ کا وہ سیکشن 17 کے تحت ہوتا ہے. اب 71(c) کے اندر ہے ایکنالجمنٹ آف ریسیپٹ اور پیمنٹ. جو پیسے آپ دیتے ہیں, جو ایکنالجمنٹ کرتے ہیں, جو ریسیپٹ آپ دیتے ہیں وہ پیمنٹ. دیز کلاز ریکوائر این ایکنالجمنٹ ان دا فارم آف اے ریسیپٹ ٹو بی رجسٹرڈ بٹ ناٹ ایکنالجمنٹ آف دا فیکٹ دیٹ اے ٹرانزیکشن ہیز ٹیکن پلیس ایز ڈسٹنگوشڈ فرام دا انسٹرومنٹ آف دا ٹرانزیکشن اٹ واز observed in a case in which the document contained on admission of a partition that had taken place before the learned judge held that it was neither an instrument of partition nor was it an acknowledgement of the kind referred to clause C or subsection 1. In the course of the judgment, the learned judge, it is not itself the instrument of partition, and the acknowledgement of partition is distinct from the infringement of partition is to be gathered from section 17 had the terms of clause satisfied by a mere acknowledgement. Clause C would have been superficial. Its operation is not required an acknowledgement in the form of receipt to be registered. بڑی کلیئر بات ہو گئی. جو ٹرانزیکشن آپ کرتے ہیں, جو پیسے کا آپ لین دین کرتے ہیں, اور جو اکنالجمنٹ ریسیپٹ آپ دیتے ہیں, ان کو رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں. لیکن receipt under the clause were compulsory registrable. A receipt to the compulsory registrable under the clause must satisfy the following condition. Number A, it must be the receipt of consideration, and B, it must on the face of its acknowledgement of the payment of some concession on account of the creation, declaration, assignment, limitation or extinction of an interest of the value of ₹100 upward immovable property. آپ ان ساری چیزوں کا اگر آپ دیکھیں تو میں اب آتا ہوں جو امپورٹنٹ ہم عام دنوں میں لیزز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیز ہوتی ہیں ان کی کیا پوزیشن. وہ سیکشن 17(1)(d) کے اندر کہتا ہے اے لیز میں بی کانسٹیٹیوٹیڈ بائی 2 ڈاکومنٹ ان وچ کیس ایچ ڈاکومنٹ مسٹ بی رجسٹرڈ. 2 ڈاکومنٹ اور دونوں رجسٹر ہونے چاہیے. فار اے لیز ڈیڈ فار اے پیریڈ آف مور دین 1 year the registration is compulsory. بڑا کلیئر بات کہہ رہا ہے یہاں پر. such deed if unregistered or is inadmissible, اور اگر یہ ڈاکومنٹ نہیں رجسٹر ہوا تو وہ قانون شہادت کے اندر نہیں تسلیم کیا جائے گا. Unregistered lease deed for more than 1 year is not created of any right or interest in premises, and claim based on such document is
unenforceable. اگر وہ ڈاکومنٹ لیز کا رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا جو کلیم ہے آپ کا لیز کا وہ ختم ہو جاتا ہے. Person already in occupation of property before lease deed executed such deed, if unregistered, could not be utilized even under section 49 for collateral purpose of proving possession as permanent tenant. Agreement to such deed where there is no demise present does not require registration. یہ مختلف صورتحال ہے لیز کی, اور اس کے اندر 1 سال کا ہے, پھر ایک سے زیادہ سال کیا ہے, اور اموول پراپرٹی میں جب آتے ہیں تو اس میں سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے اکارڈنگ دا کیس آف فلاں فلاں اموول پراپرٹی فرام ایئر ٹو ایئر آف اینی ٹائم ایکسیڈنگ 1 year اور ریورسنگ اے نیئر رینٹ could not only be made by registered document. ٹرم کی بات کی گئی. The term of a lease of the purpose of registration must be understood to mean the period for which the lease is protected against the disposition of the fact. اب صورتحال جو ہے وہ مختلف صورتوں میں لیز کی جو پوزیشنز ہیں وہ گورنمنٹ بھی لیز کرتی ہے, پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر بھی ہوتا ہے, اور ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اسی صورت سے رینٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب آتے ہیں ٹرانسفر آف ڈگری اور آرڈر اور ایوارڈ, یہ 3 چیزیں. ڈگری کورٹ دیتی ہے ٹرانسفر کی, آرڈر بھی کورٹ دیتا ہے, اور ایوارڈ بھی کورٹ دیتا ہے. تو اس کے اندر سیکشن 71E کے اندر آتا ہے ٹرانسفر آف ڈگری اور آرڈر اور ایوارڈ. دس کلاز پرووائڈ دیٹ دا ٹرانسفر آف دا ڈگری اور آرڈر آف دا کورٹ اور اینی ایوارڈ when such degrees or order or award operates to declare etc. any interest of the value rupees 100 and upward in immovable property requires registration. تینوں صورتحال میں اگر کوئی 100 روپے سے زیادہ کا ڈاکومنٹ ہے تو اس کو رجسٹر کرنا ضروری ہے, کمپلسری ہے, اس کے آپ اسے بچ نہیں سکتے. اور before the amendment there was a conflict of opinion whether an assignment of mortgage degree of rupees 100 or upwards required registration under clause 71B. It was held by the court that it did not. It did, but the reason given being that the assignment gave the assignee the right to sell the immovable property covered by the degree, and the right to sell immovable property was the right or interest in such property. اب اس میں تو وہ جو رائٹ سے ٹرانسفر اور ڈگری اور آرڈر کے اندر اگر اس کے اندر رائٹ دیے گئے ہیں تو اس کی صورتحال کچھ اور ہوگی. اور یہ بھی کورٹ نے ہیلڈ کیا ہے کہ if the assignment was not registered it was also held, تو وہ جو نان رجسٹرڈ ہوگی اس کی صورتحال مختلف ہو جائے گی. اسی طرح سے کنسیڈریشن آف فار اسائنمنٹس ہیں. پھر اسی پارٹ کے اندر اگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو کمپوزیشن آف ڈیڈز ہیں, کیسے ڈیڈز بنیں گی, ڈیبینچرز ہیں, اور مسئلے ساری ایگریمنٹ ٹو سیل ہے, ایگریمنٹ ٹو مارگیج ہے, ایگریمنٹ ٹو ایگزیکیوٹ ریلیز ہے, ایگریمنٹ فار پارٹیشن ہے, ایگریمنٹ ٹو میک اے گفٹ ہے. یہ ڈاکومنٹس ہے میری کنٹینٹ ٹو رائٹ ٹو obtain any other document. اس کے ذریعے آپ کو دوسرے ڈاکومنٹ بنانے ہوتے ہیں, اس کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی چیز آپ کی ڈگری ہے یا ایوارڈ ہے اور اس کی صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر وہ سارے سلسلے کو رجسٹریشن کے اندر لایا گیا ہے. اب جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈاکومنٹ آف وچ رجسٹریشن از آپشنل. اینی ڈاکومنٹ ناٹ ریکوائرڈ ٹو بی رجسٹرڈ انڈر سیکشن 17 میں آلسو بی رجسٹرڈ ہے. اگر 17 کی صورتحال کو آپ دیکھتے ہیں اور وہاں کہتا ہے کہ ڈاکومنٹ آپ کو ایگزیکیوٹ نہیں کرائیں اور رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کے باوجود بھی کرا لیتے ہیں تو دیٹس ویری گڈ اینڈ گڈ اینف. 19 میں وہ کہتے ہیں ڈاکومنٹ ان لینگویج ناٹ انڈرسٹوڈ بائی دا رجسٹریشن آفیسر. یہ بڑی اہم بات ہے. اگر کوئی ڈاکومنٹ جس زبان میں لکھا گیا ہے, لینگویج میں لکھا گیا اور رجسٹر کرنے والا جو آفیسر ہے اگر وہ زبان نہیں جانتا تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے if any document duly presented for registration be in language which the registration officer does not understood and which is not commonly used in the district, he shall refuse to register the document unless it be accompanied by a true translation into a language commonly used in the district and also by true copy. بڑا سمپل سی بات ہے
کہ اگر رجسٹریشن آفیسر وہ لینگویج کو نہیں سمجھتا تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ ایک تو وہ ریفیوز کر دے، پہلے فیز میں تو وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ ریفیوز کر دے، اور دوسری فیز میں یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کا ٹرانسلیشن اس زبان میں ہونا چاہیے جس ڈسٹرکٹ کے اندر آپ اس کو رجسٹریشن کر رہے ہیں، اور رجسٹرار جو ہے آپ رجسٹریشن وہ اس کو سمجھتا ہو اور انڈرسٹوڈ کرتا ہو، اس صورت کے اندر وہ ڈاکومنٹ بما ٹرانسلیشن کے پریزنٹ کیا جائے گا۔ 20 کے اندر کہتے ہیں ڈاکومنٹس کنٹیننگ انٹرلینیشن بلینکس ایشورنس اور الٹرنیشن۔ نمبر 1، اب جیسے ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو بلینک چیزیں ملتی ہیں اور آلٹریشن بھی ہوتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے، اور ریزنگ بھی ہو جاتی ہے۔ The state officer may in his discretion refuse to accept for registration any document in which any interlineation, blank, erasure or alteration appears unless the person executing the document attached with a signature on such interlineation, blank, erasure or alteration۔ یعنی بعض دفعہ جب آپ ڈاکومنٹ دیکھتے ہوں گے تو اس میں بلینک جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، وہ بعد میں اس کو بھرا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر رجسٹرار آفس کا جو رجسٹرڈ آفیسر ہے وہ اس کو اس پہ انیشل کرواتا ہے، ایگزیکیوٹر کے بھی اور بائر کے بھی، اور اس طرح سے پھر رجسٹر کرتا ہے، ادروائز وہ اس کو منع کر دے گا۔ If the registering officer registered any document, he shall at the time of registering the same make a note in the registrar of such interlation, blank, issue، اور اس کی دوسری جو ساتھ میں اس کو پلس یہ کام کرنا ہے رجسٹرار آفیسر کو کہ وہ اس کے اندر یہ نوٹ لگائے کہ یہ بلینک جگہ ہے، یہ ایلینیٹڈ ہے، اس کے اندر ریزنگ ہوئی ہے، ریزنگ میں نے مٹایا گیا ہے یا اوور رائٹنگ کی گئی ہے، اور اس کے اندر آلٹریشن کی ہے، اس کو بھی اس کے اندر ڈالا جائے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ڈسکرپشن 21 میں، ڈسکرپشن آف پراپرٹی اینڈ میپس اور پلانس۔ کیوں ویڈیو لمبی ہو رہی تو میں اس کو جلدی کمپلیٹ کرتا ہوں۔ No testament document relating to immovable property shall be accepted for registration unless it contains a description of such property sufficient to identify the same. Number 2, houses in towns shall be described as situated on the north or other side of the street or road, which should be specified to with their front and by their existence and former occupation, and by their numbers if the house in such street of road are numbered. Number 3, other houses and land shall be described by their name, if any, and as being in the theoretical division in which they are situated, and by the specific contents, the roads and the properties on which they abut, and their existing occupancy, and also whenever it is practicable for by reference to a government map is surveyed. 4, no non-testament document contain a map or plan of any property compromised therein shall be accepted for registration unless it is accompanied by true copy of the map or plan in such property is situated in several districts by such number of true copies of the map or plan are equal to the number of such districts۔ مراد یہ ہے کہ اگر ڈسکرپشن اس کے اندر دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل دینی ہے کہ لیفٹ پہ کون سا مکان ہے، رائٹ کے اوپر مکان کون سا ہے، سامنے کیا چیز ہے، پیچھے کیا چیز ہے، اور جو میپ ہے اس ڈسٹرکٹ کا جس میں یہ پراپرٹی سچویٹ کرتی ہے اس کی ٹرو کاپی آپ نے اس ڈاکومنٹ کے ساتھ لگانی ہے۔ نمبر 22 میں کیا کہتا ہے؟ ڈسکرپشن آف ہاؤس اینڈ لینڈ بائی ریفرنس ٹو دا گورنمنٹ میپ اور سروے، یعنی جو گورنمنٹ کے میپس ہیں اور سروے کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے اس کے ساتھ جو میپ میں نے پہلے عرض کیا وہ لگایا جاتا ہے۔ آگے اس میں کیا کہتے ہیں؟ where it is in the opinion of the provincial government practicable to describe houses not being houses in town and lands by reference to a government map survey, the provincial government may by rule made under this act require that such houses and land aforesaid purpose of section 21 be so described۔ Number 2 میں کہتا ہے save otherwise provided by any rule made under subsection 1 failure to comply with the provision of section 21 subsection 2 of the section 3 shall not decentralize a document to be registered if the description of the party to which it is identified their property۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جناب یہ چیزیں تو ہو گئیں ڈاکومنٹ کے ساتھ لگانے کی، نقشے کی لگانے کی اور اس کی ڈیٹیل بتانے کے لیے،
اب 23 میں وہ کہتے ہیں کہ ٹائم فار پریزنٹنگ ڈاکومنٹ سبجیکٹ ٹو دا پروویژن کنٹینڈ ان سیکشن 24 اینڈ 25 اینڈ 26 ڈاکومنٹ ادر دین اے ول shall be accepted for registration unless presented for the purpose to the proper office within 4 months from the date of execution. اگر کوئی ڈاکومنٹ آپ کا 4 مہینے پہلے ایگزیکیوٹ ہوا ہے تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں. 5واں مہینے کا ڈاکومنٹ آپ نہیں کر سکتے. provided that a copy of a degree or other code may be presented with 4 months. 4 مہینے کے اندر آپ نے وہ پیش کرنا ہے. کوئی بھی ڈگری آرڈر کوڈ کا ہو فرام دا ڈے آن وچ دا ڈگری اور آرڈر واز مانڈ, اس تاریخ سے مانا جائے گا جس تاریخ سے ڈگری آرڈر اور ایوارڈ دیا گیا ہو, اور وچ از اپیلیبل ود ان 4 months فرام دا ڈیٹ آن وچ اٹ بیکمز فائنل. یعنی جب وہ فائنل اٹین کر لے گا اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوگی. اب اس میں رجسٹریشن آف سرٹن ڈاکومنٹ یہ 23A کے اندر کہتا ہے anything to the contrary controlled in this act if in the case a document requiring registration has been accepted for registration by registrar or surveyor from a person not only duly empowered to present the same and has been registered, any person claiming under such document may within 4 months from its first becoming aware that the registration of such document is invalid present such document or cause the same to the presented in accordance with the provision of Part 6 for re-registration in the office of the registrar in subdistrict in which the document was originally registered, and upon the registrar being satisfied that document was accepted for the registration for a proceed in the registration of the document as it has shall be previously registered, and if such presentation for registration was presented before registration made within the time allowed there are Part 4. اس طرح سے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ارریلیونٹ بھی ہیں, لیکن آپ کے لیے اس وقت جو رجسٹریشن کی جگہ ہے کس وقت اس کو رجسٹر کرنی ہے, کس طرح سے اس کو ڈپازٹ کرنی ہے, کیسے اس کے اندر کوڈ فی لگے گی, کس طرح سے, اس طرح سے اگر آپ سب چیزوں کو معائنہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز سامنے آپ کے آ جائے گی کہ یہ صورتحال کیا ہے. اب یہ دیکھیے گا کہ اس میں اختیارات کا معاملات آتے ہیں کہ آپ کو کس انداز سے کہاں پر اور کس طرح اس کو رجسٹر کرانا ہے. میرے عزیز ہم میرا سمپل سا ایک سوال ہے. ہم لاکھوں کروڑوں روپے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پراپرٹی خریدتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ ہم ان چیزوں سے مبرہ رہتے ہیں جس سے ہمارے کو ٹرانسفر میں پرابلم ہو. اگر کوئی ڈاکومنٹ رجسٹر ہو اور اس پہ پراپر کوڈ فی لگا دی جائے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے جو انٹرسٹ ہے وہ سیف گارڈ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب بھی کوئی پراپرٹی خریدیں اور کوئی بھی آپ ٹرانزیکشن کریں اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ اس کی ریکوائرڈ جو چیزیں ہیں اس کو فلفل کریں, اور ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ میں بھی دی گئی کیونکہ وہ الگ چیپٹر ہے تو میں اس کو بھی بتاؤں گا. لیکن ایک اس سلسلے میں کہ کیونکہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ سارے لبے لباب جو میں نے ابھی تک ڈسکس کیا, جتنا بھی لا میں نے آپ کو بتایا ہے, اس میں اس ڈاکومنٹ کی ویلیڈیٹی کو دیکھا جاتا ہے. عدالتیں اس کی ویلیڈیٹی کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہمارے سامنے پیش ہوا ہے اس کی کیا ویلیو ہے. مثال کے طور پہ جس طرح میں نے آپ کو پراپرٹی کا باب بتایا, اس کے اندر آپ کے پاس ول ہے, گفٹ ڈیڈ ہے, اگر وہ رجسٹرڈ ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہے تو کوئی بھی تھرڈ پارٹی انٹرسٹ اس میں ڈیولپ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ویلڈ ڈاکومنٹ رجسٹر ہونے کے بعد موٹیشن فارم کے اندر ریکارڈز کے اوپر چڑھا دی جاتی ہے. اس لیے اگر آپ اس وقت وہ چیز کر لیں جس کی وہ ریکوائرمنٹ ہے اور رجسٹریشن کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اندر بہت سارے کیسز فیل ہو جائیں گے اس بنیاد کے اوپر کہ ڈاکومنٹ صحیح ہیں. اب ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے یہاں عموماً ریئل اسٹیٹ والے اور جو پراپرٹی کی ڈیل کرتے ہیں یا جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ پیسے بچانے کے لیے اربوں روپے تو وہ ٹرانزیکشن میں دے دیتے ہیں, ریونیوز بھی دے دیتے ہیں, لیکن اگر ان کے پاس وائٹ منی ہو تو وہ پاور اٹارنی کے اوپر, ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر اور رجسٹریشن کی طرف نہیں جاتے. ہاں پاور اٹارنی وہ عموماً رجسٹر کروا لیتے ہیں تاکہ اس کے اختیارات کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن ایگریمنٹ ٹو سیل اور سیل ڈیڈ اس میں نہیں ہوتی اور سالوں سال اس کو اس طرح چلاتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ بلڈنگ کا کام کرتے ہیں ان کا طریقہ کار ہی ہے یہ, اس کے اندر وہ جو ریونیو ہے گورنمنٹ کو پے کرنے کا
اس کو وہ سیو کر لیتے ہیں. اس طرح سے ان کو بڑا اماؤنٹ بچ جاتا ہے. تو میرے عزیز ہم وطنوں، مراد میری کہنے کی کہ ایک عام آدمی جو کوئی چیز خریدتا ہے اس کی بڑی ہارڈن منی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے وہ پیسے کماتا ہے، بڑی جمع کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر کے وہ پراپرٹی خریدتا ہے. اور اگر اس کا ٹائٹل ڈاکومنٹ ہی نہ ہو تو آپ یہ دیکھیے گا اس کا جو رائٹ آف آکوپیشن ہے وہ تو فزیکلی نظر آ رہا ہے، لیکن ٹائٹل ڈاکومنٹ کہاں ہے؟ ٹائٹل تو اسی کے پاس ہے جس کی پراپرٹی ہے. جب تک کہ وہ رجسٹر نہ ہو اور ٹرانسفر نہ ہو تو ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے اٹ از ناٹ دا ٹائٹل ڈاکومنٹ. میرا بتانے کا مقصد یہ پبلک انٹرسٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اگر ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے تو وہ سیل ڈیڈ ہے، کنوے ڈیڈ ہے یا لیز ڈیڈ ہے. یہ وہ ڈاکومنٹ میں بتا رہا ہوں جو جنرلی آپ نے سنے ہوں گے اور آپ دیکھتے ہوں گے. لیکن ایگریمنٹ ٹو سیل آپ کی مالکانہ حقوق آپ کو نہیں دیتا. وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے بٹوین بیچنے والے کی اور خریدنے والے کی، اور دو گواہوں کے سامنے وہ دستخط ہو جاتا ہے کہ فیوچر میں جو ڈاکومنٹ آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس سلسلے میں یہ ٹرانزیکشن کی جا رہی ہے، یہ پیسے ابھی دیے جا رہے ہیں. اس دوران کے اندر سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے، ڈپارٹمنٹ جہاں میوٹیشن ہوتی ہے وہاں سے معلوم کیا جاتا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ سے معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ پیسے دیے گئے یا نہیں دیے گئے. یہ ساری چیزوں کو جب تک آپ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو اس صورت تک آپ کا جو ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے یا وہ چیزیں وہ رجسٹر نہیں ہوں گی، کیونکہ ریونیو تو گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے جو کہ آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے، پھر آپ کو اپنا وائٹ منی بھی دکھانا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتوں کو اگر آپ غور کریں گے تو رجسٹریشن جو ہے وہ اصل میں آپ کو مالک بناتا ہے ڈاکومنٹ کا، اور ڈاکومنٹس کے ذریعے آپ کو ٹائٹل ٹرانسفر ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اگر رجسٹر ہو گیا، آج تک کیوں اوائڈ کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک گورنمنٹ نے ایک فی رکھی ہے، رجسٹریشن فی، اور وہ شکل ہوتی ہے اسٹیمپ ویلیویشن کے اوپر. اسٹیمپ آفس جو ہے وہ آپ کے ویلیو دی ہوئی چیزوں کے اوپر اسٹیمپ ڈیوٹی لگاتا ہے، اور جب تک وہ ویلیو ڈکلیئر نہیں ہوگی اسٹیمپ پیپر کے اوپر اس وقت تک وہ ڈاکومنٹ جو آپ رجسٹر نہیں کرایا آپ نے تو انویلڈ ہوگا. وہ کوئی کورٹ تسلیم نہیں کرے گی، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہوگا. وہ جب تک ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رجسٹر نہیں ہو. اسی طرح گفٹ ڈیڈ ہے. ہمارے اسلامک لا کے اندر تو ہبہ ہے، یعنی آپ منہ سے بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے تم کو دی، جس کو دی وہ کہتا ہے یہ میں نے لی، اور اس طرح سے اس کو قبضہ دے دی جاتا ہے. یہ تین انگریڈینٹس کی بات کی گئی ہے. اس زمانے کے اندر کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی کیونکہ لوگ اتنی بےمانی نہیں کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ جب آپ نے یہ گفٹ ڈیڈ دے دی، میں مان لیتا ہوں یہ دے دی، لیکن ثابت کیسے عدالت میں کریں گے؟ دا ڈاکومنٹ جو رجسٹر ہوگا اس ڈیڈ کا وہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ آپ کے پاس کیسے آئی. اب مثال کے طور پر ڈونلڈ جو ہے اس کا تو انتقال ہو گیا، تو جبھی تو یہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، وارث کہتے ہیں جناب ہم کو نہیں دیا، اس کو دے دیا. یہ کہتا ہے جی مجھے گفٹ دے دے. اب گفٹ کے ذریعے تو اس کو دیا، لیکن وہ کیسے ثابت کرے گا گفٹ کی ڈیڈ کے علاوہ؟ تو میرا عزیز سمجھتا ہوں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے اندر آپ اپنے طور پہ یہ کوشش کریں کہ اپنی ٹائٹل جو آپ چیز خرید رہے ہیں اس کو سیف گارڈ کریں. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ قانون کے اندر جو موجود ہے وہ رجسٹریشن ایکٹ ہے. یعنی 100 روپے سے اگر کوئی پراپرٹی زیادہ ہے تو اس کو آپ رجسٹر کرائیے. تو اس میں جو گورنمنٹ کا ریونیو جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، وہ آپ کی پراپرٹی کی ویلیویشن کو اسٹریتھن کر رہا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی یہ پراپرٹی اتنے ویلیو کی ہے جس وقت آپ نے خریدی. اب اس کے زمرے کے اندر اگر آپ بہت سارے فیکٹرز اپنے اور مفادات کے لے لیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، کیونکہ یہ انگریزوں نے قانون بنایا تھا تو انہوں نے ہمارے حالات اور واقعات کو دیکھ کے بنایا. ہم لوگ جس طرح سے معاملات اور پراپرٹیز کے اوپر جھگڑے فساد ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، اور ہم لوگ آپس میں بھائی اس میں قتل بھی کر دیتے ہیں، اور بہن بھائیوں کو ہم حصہ نہیں دیتے، ان کے حقوق نہیں دیتے. اس کے لیے ہی یہ ڈاکومنٹ بنایا گیا تھا کہ اگر کسی کا رائٹ بنتا ہے تو اس کو ملنا چاہیے. حقوق کی بھی بات آ جاتی ہے اس کے اندر. مرنے والے کے جو وارث ہیں، اب ایک بھائی کہتا ہے جناب مجھے اورل گفٹ دے دی تھی، کاغذ کہاں ہے، ثابت کہاں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بددیانتی کے بیسس ہے. یہ لوگوں کا حق ماننے کے لیے بنائے جاتے ہیں. لیکن اگر مرنے والے نے اپنی زندگی کے اندر وہ ڈاکومنٹ رجسٹر کر دیا، چاہے وہ
گفٹ ڈیڈ ہو، ہبہ ہو، ہبہ بالعوض ہو، تو اس صورت کے اندر وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. یہاں یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، گفٹ کے اندر تو وہ اگر وہ نہیں دیتا کسی کو اپنے وارث کو، تو وہ مجھے، آپ کو، کسی کو بھی جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ پراپرٹی دے سکتا ہے. اس کو کوئی پابندی نہیں. جیسے وہ بیچ سکتا ہے ایسے ہی وہ کسی کو گفٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں، اب ایک آدمی زندہ ہے اور اس نے آپ کو گفٹ کر دیا، تو جب زندگی کے اندر اس نے وہ ڈاکومنٹ رجسٹر کرا دیا کہ بھئی میں نے اس کو یہ گفٹ کر دیا، اس کو میں نے قبضہ دے دیا، تو وہ چیزیں کنفرم ہو جائیں گی اور اس آدمی کے ٹائٹل کے اوپر کوئی اثرات نہیں آئیں گے. سب اس کو مانیں گے، بلیو کریں گی. عدالتیں اس کے ایویڈنس کے ایکٹ، اس کے اندر اس کی اہمیت ہے کہ ایک ڈاکومنٹ. اسی وجہ سے انگریزوں نے ان سارے ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے، یہ مسئلے مسائل دنیا کے اندر نہ کھڑے ہو، تو یہ تو 1800 سے کام سے قانون چلا آ رہا ہے. لیکن جو فائنلی 1908 کے اندر کیا، تو اس وقت یہاں پر تو انگریزوں کی حکومت تھی، تو ان کے سامنے ساری تصویر آ چکی تھی کہ یہاں کے لوگ کن کن چیزوں کے اوپر مقدمات بازی کرتے ہیں، کن چیزوں رائٹس کے اوپر لڑتے ہیں. تو انہوں نے ان سب اسلامی نقطۂ نظر کو بھی سامنے رکھا کہ یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا قانون بھی انہوں نے بنایا، اور رجسٹریشن، یعنی جو ڈاکومنٹ ٹرانسفر ہونا ہے، ٹائٹل، اس کا قانون انہوں نے الگ بنا دیا، اور کس طرح سے اس ڈاکومنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ ڈیوریبل رہے، رنیبل رہے، اسپیکنگ ہو اور ورکیبل رہے، تاکہ کسی کا رائٹ جو ہے ٹرانسفر کرنے میں مشکلات نہ ہو. تو میرے عزیز ہموطنوں، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کورٹوں کے اندر جتنے بھی ڈسپیوٹ ہیں، اس کے اندر لوگ فیک ڈاکومنٹ بھی بنا کے لے آتے ہیں. اب ول ہے، اب ول اگر آپ نے یہ نہیں بنائی یا بنا دی، تو اسلام میں اندر تو جائے کہ بھائی ول جس کو دے دی گئی، یہ مرنے والے نے، وہ اس کو ملنی چاہیے. لیکن ہمارا جو قانون ڈیولپ ہوا 73 سال میں، اس کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں کہ ہم ول کو رجسٹر نہیں کراتے. بھئی ایک آدمی اپنی زندگی میں ول دے گا نا، مرنے کے بعد تو ول نہیں دے گا. اگر ول اپنی زندگی میں دے رہا ہے تو اس کا پرپس کیا ہے؟ پرپس یہی ہے کہ جناب وہ رجسٹر ہو، چاہے وہ گفٹ ہو، چاہے ول ہو. اگر ول رجسٹر نہیں ہے تو اس کی اہمیت ایک کاغذ کے ٹکڑے کی رہ جاتی ہے، اور اسی طرح سے پھر پارٹیشن ہوتا ہے اور عدالت کیس میں آتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا شیئر سکسیشن بنتا ہے. سکسیشن کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے، اور اسی کے تحت پھر وہ ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، یا اس کے بعد وہ نوٹیشن ہوتا ہے. جو چیز بھی ہوگی وہ اس آرڈر ڈگری کے حوالے سے ہوگی جو عدالت دیتی ہے، اور وہ فائنل ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز مطلب مقصد بتانے کا یہ رجسٹریشن کا کہ یہ بہت اہمیت کی چیز ہے. اب جس طرح سے آپ گاڑی لیتے ہیں، یہ بھی رجسٹریشن ایکٹ کے اندر آتی ہے. اس کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ جو 100 روپئے سے زیادہ کی گاڑی کا رجسٹریشن کرانا ضروری ہے، تو وہیکل رجسٹریشن آفس بنا دیا گیا ہے. وہاں پر آپ اس کے ٹیکسز دیتے ہیں، ایئر ٹو ایئر دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو ٹوکن ملتا ہے، اسی طرح سے وہ ڈاکومنٹ بنتا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فلاں نمبر کی گاڑی، فلاں چیسز کا نمبر، فلاں انجن کا نمبر، یہ فلاں آدمی نے خریدی، یہ فلاں آدمی کو ٹرانسفر ہو. اور اسی طرح سے ڈاکومنٹ رجسٹر ہوتے ہیں. لیکن ان کی اتھارٹی الگ بنا دی گئی کیونکہ وہ کمرشلی اور ملٹیپلائی ڈیل بیسس پہ ہوتا ہے. لیکن ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، جو پراپرٹی بکتی ہے، خریدتی ہے، وہ ایک پراپرٹی اگر آپ لے لیں تو وہ ڈیلی بیسس پہ نہیں بکتی، کیونکہ وہ الگ ایک فنکشن ہے، وہ فکس جگہ پہ ہوتی ہے. اور گاڑی جو ہوتی ہے وہ گھومتی پھرتی ہے، اس کو موویبل پراپرٹی کہتے ہیں اور اس کو اموویبل پراپرٹی کہتے ہیں. تو میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب سسٹم کو اگر آپ سمجھیں گے اور اس کے اندر جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی مفید چیز ہے. اب مارٹگیج کراتے ہیں، اب مارٹگیج کے اندر 2 طرح کے ڈاکومنٹ بن جاتے ہیں. ایک ڈاکومنٹ تو مارٹگیج کا یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ہم نے لون دیا اور یہ اتنے عرصے میں واپس کرے گا، اور اس کے اگر اس کو آپ مارٹگیج کو وہ نہیں کرا دیتے، رجسٹر نہیں کرا دیتے، تو مارٹگیج ہی نہیں رہتا. وہ تو ایک ایسا ڈاکومنٹ اگر وہ ایکنالجمنٹ پہ، رسیدوں پہ یا کسی چیز کے اوپر لے لیتے ہیں، تو وہ تو ایک شیئر ٹرانزیکشن بھی شو کی جا سکتی ہے، ری پرچیز کا بھی سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. لیکن اگر مارٹگیج ڈاکومنٹ ہوگا تو یہ بات ثابت ہو جائے گی، اور سامنے یہ بات آ جائے گی کہ یہ لون جو دیا گیا تھا، یہ اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ
واپس کرے گا اور اتنے پیریڈ میں کرے گا, اور اس کی یہ صورتحال ہوگی جب یہ کلیئر کر دے گا تو ایک ریکروچمنٹ آف دا مارگیج ڈیٹ بن جائے گی, جس کے ذریعے سے یہ مارگیج ڈیٹ کینسل ہو جائے گی اور اس کی افیکٹنیس ختم ہو جائے گی, اور ریکروچمنٹ ڈیٹ بھی رجسٹر ہونی چاہیے تاکہ اس ڈاکومنٹ کو ختم کرنے کے لیے دوسرا ڈاکومنٹ بنایا جائے گا. تو سمجھانے کا یہ مقصد میرا یہ تھا کہ اس کی اہمیت کو آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو مد نظر رکھیں, اس کو ایزی نہ لیں. آپ ان پیسوں کو دے دیتے ہیں اور ان پیسوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو سارے پیسوں کو آپ کے ضائع کر دیتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی فراڈ آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کیا کرو گے؟ کیس کرتے رہو گے؟ کس طرح سے آپ ثابت کرو گے؟ کیسے آپ فراڈ کو ثابت کرو گے؟ یہ تو آپ کہہ سکتے کہ یار میں سے یہ دھوکہ کیا اور اس طرح سے ٹرانزیکشن کیا, اس طرح کیا, لیکن آپ کے پاس اگر کوئی ڈاکومنٹ ہوگا تو اس کو آپ بیس بنا سکتے ہو. لیکن جب آپ سول کیسز میں جاؤ گے تو جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ 20 سال کے لیے اسٹک آف ہو جائے گی. کورٹ میں کیس چلتے ہیں, 20-25 سال کیس چلتے رہتے ہیں, اور جو مدعی ہوتا ہے وہ بیچارہ تھک ہار کے کمپرومائز سیٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ رقم جو اس کا فراڈ کی گئی ہوتی ہے وہ لینے والا جو ہے وہ 20 سال تک استعمال کرتا ہے. ہمارے یہاں قانون ہے لیکن عدالتیں ہمیں عموماً اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی, اس کو اس طرح سے مراعات نہیں دیتی کہ وہ اس کو دیکھ سکے. تو مقصد اس میں سوالات تو بہت سارے اٹھیں گے اور بہت ساری باتیں قانونی آئیں گی, اور اس کے اوپر ہماری سپریم کورٹ تک بڑے بڑے فیصلے آئے اور ہر چیز کو کلیئر کر دیا گیا کہ رجسٹریشن ایکٹ کی کتنی اہمیت ہے. اور اس کو آپ اگر تھوڑے لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کوئی بھی ڈاکومنٹ جو 100 روپے سے زیادہ ہو اس کا رجسٹریشن کرانا لازمی ہے, جس سے ٹائٹل ٹرانسفر ہونے کی بات ہو, یعنی آپ کو رائٹ آف ٹائٹل آپ کو مل رہا ہو, اس میں آپ کو رجسٹریشن کرانے کی ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے میں نے تھوڑی تمیز باندھی. اس میں اور چیزیں بھی ہیں لیکن وہ ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آپ کے کام کی نہیں ہے, وہ پروفیشن کے لوگ استعمال کرتے. لہٰذا اس کو میں یہیں ختم کرتا ہوں. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, عموماً یہی ہوتا ہے کیونکہ قانون کا جو حصہ ہے وہ لمبا ہوتا ہے, وہ بڑے معاملات ہوتے ہیں. میں نے تو بہت ساری چیزیں چھوڑ کے وہ اہم چیزیں آپ کو بتائی ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو. ابھی یہیں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. تھینک یو, شکریہ.